अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ मामलात पर मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। अपने प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश ये रही कि अवामी मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। और सुबह का वक्त होता है, कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की जाए, समाजी मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पर। और इस वक्त क्योंकि मौशी मामलात के हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, तो पिछले कई प्रोग्राम्स में कोशिश ये रही कि मौशी मामलात पे बात की जाए। बहरहाल ये मामला चलते रहते हैं और कोशिश ये है हमेशा से कि प्रोग्राम में इन चीज़ों को ज़्यादा उजागर किया जाए ताकि लोगों के लिए मामला समझना आसान और सहल हो जाए। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बहुत सारे सवालात हो रहे हैं। हमने भी ये कोशिश की इन तमाम मामलात पर बात की जाए। हुकूमती जितने भी नुमाइंदगान हैं, वफाकी हुकूमत से हों, सूबाई हुकूमतों से हों, ख़ास तौर पे ये जो सतही मसाइल हैं, आवाम के देरीना मसाइल हैं, बिजली का, पानी का, गैस का, टूटी हुई सड़कों का, सीवरेज का और न जाने ऐसे कितने मसाइल हैं जिसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि हमारे यहाँ ये तमाम मामलात सियासत की नज़र हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी बुरी तरह इसका मेयार ज़िंदगी मुतासर हो रहा है। बहरहाल इन तमाम मामलात पर आज गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ महंगाई के हवाले से जिस तरह के पैगामात आपके मौसूल हो रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी जो नशस्त रही, कोशिश ये की कि इन मामलात को समझने की कोशिश करें कि वो क्या मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से ये बढ़ती हुई महंगाई काबू करना हुकूमतों के लिए मुश्किल हो चुका है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो। तो ये तमाम मामलात ज़ेर बहस आए। उसके साथ साथ सेहत के हवाले से जो मामला गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में डिस्कस किए, बहुत सारे सवालात मौसूल हुए। प्रोग्राम में सारे के सारे सवालात में बार बार ये बात दोहराता हूँ कि शामिल करना बहुत मुश्किल होता है। कोशिश ये होती है कि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अवामी राय को शामिल किया जाए, देखने वालों को मौका दिया जाए। तो इंशाल्लाह आगे जो प्रोग्राम हमारे स्केड्यूल होंगे उसमें आपके सवालात को ज़रूर प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। आज के मौजू की तरफ आएंगे। आज कुछ जो सियासी सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल है, इसके अंदर कैसे बेहतरी आ सकती है, ये समझना ज़रूरी है। मुख्तलिफ मुंतखब नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होते हैं जिनसे हम तमाम मामलों पर गुफ्तगू करते हैं। आज भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। और सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं उनका मैं तारुफ़ आपसे करवा दूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा हैं और हुकूमत की जो ख़ास तौर पे आज 3 साल कारकर्दगी के हवाले से जैसे आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इसके ऊपर आज ख़ास तौर पे उनसे गुफ्तगू करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जनाब असरार बासी साहब का। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। असरार भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। असरार भाई, सवाल बहुत सारे हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहला जो एक बुनियादी सवाल किया जा रहा है वो ये कि कराची शहर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी जमात मुंतखब किया और एक बड़े तवील अरसे से एक सिलसिला चला आ रहा था, एक स्टेटस को एक बन गया था कि एक सियासी जमात थी जो यहाँ से वोट लेके कामयाब हुई लेकिन डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो सके, सियासी मसलतों का शिकार होते रहे और इस तरह के मामला आए। लेकिन उसके बाद लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप क्या समझते हैं बसाते खुद, क्या आप मुतमईन हैं अब तक जो कुछ हुआ है? क्योंकि जैसे मैंने आगाज़ में तस्करा किया कि जो सतही मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, वो अभी तक हल नहीं हो पा रहा है। तो लोग ये सवाल पूछने पर हक बजानिब हैं कि खान साहब क्यों कराची को वक्त नहीं दे पा रहे? जब से मुंतखब हुए हैं, महज चंद घंटों के लिए कराची आए हैं, ये सारी चीज़ों का सामना कैसे करेंगे, इसका दिफा कैसे करेंगे, ये सर फरमाइए। बहुत शुक्रिया यासर। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव अ माय प्रोग्राम विद प्लेजर यू, सर। क्योंकि जो नॉर्मली जिस तरह के इश्यूज़ को आप टच करते हैं जी वो बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली हम जो टॉक शोज़ करते हैं जी उसमें डिबेट और ब्लेम गेम एक जी दूसरे जी, के ऊपर करना, मैं ख़ैर समझता हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं। और बिल्कुल जिस ठीक है तरह आपने। आप अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट आपने तरतीब दिया उसमें बहुत कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हो सकती हैं, कंस्ट्रक्टिव बातें हो सकती हैं। देखिए, आपने ज़िक्र किया कराची का, मैं पहले कराची पर ज़रा फोकस कर दूँ जी तो फिर उसके ऊपर जेनेरिक बात करेंगे। कराची ने पीटीआई को मैंडेट दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आपको पिछली 3 दिहाइयों में याद हो जी तो एब्सोलूट मैंडेट भी किसी जमात को मिलता रहा लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रही। जी उसकी आपने कहा सियासी मसले होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके हाथ भी शायद इसी तरह बंधे थे जिस तरह हमारे। जी ऑल्दो कि वो उस दौर में मुख्तलिफ अदवार में सूबाई हुकूमतों का हिस्सा रहे, ऐसा है, इत्तेहादी रहे। बिल्कुल जी हमारी प्रॉब्लम ये है कि 2013 के इलेक्शन के बाद 18वीं तरमीम के नाम से एक
ایک قوم کے ساتھ مذاق کیا گیا. جی میں سخت الفاظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ گزشتہ 3 سال سے جی. جتنی ہرڈلس عوام کو ڈلیور کرنے کے لیے ہمارے سامنے 18ویں ترمیم کی صورت میں آئی ہیں شاید کسی اور صورت میں نہ آئی ہوں. جی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو بیسک اس کی اسپرٹ تھی وہ یہ تھی کہ وفاق سے اختیارات لے کے اور صوبہ اپنے پاس لے کے اور پھر وہ لوکل گورنمنٹس کو ٹرانسفر کرے گا. لیکن سندھ میں کیا ہوا؟ سندھ میں وفاق سے اختیارات تو لے لیے گئے, یعنی تعلیم, ہیلتھ, انفراسٹرکچر یہ سارا چلا گیا, صوبے کے پاس انرجی سیکٹر سارا چلا گیا, سب کچھ چلا گیا, لیکن وہ نیچے ٹرانسفر نہیں ہوا, لوکل گورنمنٹس کو ٹرانسفر نہیں ہوا, جس کے نتیجے میں کراچی جیسا بڑا شہر جو شاید پورے پاکستان کو پال رہا ہے اور صوبے کو چلا رہا ہے, وہ پوری طریقے سے متاثر ہوا. اب اس کے بعد جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہمارے لیے بڑی پرابلمس تھی. ہم نے کہا کہ ہم کس طریقے سے کراچی کے عوام کا وہ جو ایکسپیکٹیشنز پی ٹی آئی سے تھیں کہ شاہد عمران خان صاحب جو ہے, کیونکہ ہم نے الیکشن سے پہلے نعرہ دیا تھا کہ وزیر اعظم کراچی سے, بالکل, تو خان صاحب کو الیکشن بھی کراچی سے لڑوایا گیا اور وہاں سے گلشن سے خان صاحب کو کامیابی ہوئی. تو ہم نے کراچی پیکج کے نام پہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بات کی اور سندھ گورنمنٹ کو کہا کہ جی ہم کراچی پیکج میں اتنا پیسہ دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا, تو انہوں نے کہا جی انفراسٹرکچر تو صوبائی میٹر ہے, لہٰذا آپ سارا پیسہ صوبائی گورنمنٹ کو دیں. تو خان صاحب نے کہا جی صوبائی گورنمنٹ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم ان کو سارا فنڈ ٹرانسفر کریں, آپ ایسا کیجئے آپ ہمیں منصوبے دیجئے اور جو لوکل گورنمنٹ ہے اس تک ہم دینا چاہتے ہیں. جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جس کے تحت تمام جماعتیں الیکشن لڑ کے بلدیاتی انتخابات تھی, اس میں یہ کلیئر کٹ ہے کہ اختیار جو ہے ان کے پاس نہیں ہوگا. خیر ہم اسی کشمکش میں ہم لگے رہے اور ہم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے کوئی وے آؤٹ ملے اور ہم کر سکیں, لیکن وہ لوکل گورنمنٹس کا ٹینیور بھی پورا ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, صوبائی گورنمنٹ اپنی ضد پر اڑی رہی. تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس بڑی محدود چوائسیز تھیں کہ ہم کراچی میں ڈلیور کر سکتے ہیں. تو ہم نے جو کچھ کیا اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کراچی کو ہم نے چبن کے قریب 5 ٹینڈرز, 5 بریگیڈ بسز, کیونکہ جو ہماری میٹروپولیٹن سٹی ہے اس میں اگر خدا نخواستہ کوئی آگ لگنے کا واقعہ پیش آئے تو ہمارے پاس اس سے نمٹنے کا کوئی سندھ گورنمنٹ کی وجہ, جبکہ سندھ گورنمنٹ کی تیسری ٹرم تھی مسلسل کنٹینیو, اور کسی بھی پارٹی کو اپنا مینیفیسٹو عمل درآمد کرنے کے لیے 5 سال چاہیے ہوتے ہیں. آپ 13 سال سے حکومت کر رہے تھے, آپ نہیں کر سکے. اس کے بعد پھر جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا وہ گرین لائن منصوبے کے تحت, گرین لائن منصوبہ شروع کیا گیا مسلم لیگ نون کے دور میں, لیکن پاکستان میں یہ بھی ہم نے ایک روایت ڈالی کہ اگر ہماری کسی مخالف جماعت کی طرف سے بھی کوئی اچھا منصوبہ شروع کیا گیا تو ہم اس کو کنٹینیو کر دیں, ورنہ ہوتا یہ تھا کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو کچھ کیا اس کو روک دو, ایسا نہ ہو کریڈٹ ان کے پاس سیٹیسائڈ کر دیا جاتا. حالانکہ آپ کو میں بتا دوں اورنج ٹرین اور بہت سی چیزوں میں ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا سب کچھ, لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو کنٹینیو کیا کہ عوام کو ریلیف مل سکے. پھر کراچی میں گزشتہ 2-3 سال سے آپ نے دیکھا کہ بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی, اور ہم یہ لگتا تھا کہ ہم کوئی میٹروپولیٹن سٹی میں نہیں رہتے بلکہ کسی دور دیہات میں رہتے ہیں, پسماندہ تو علاقے میں. اس کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کراچی کے 3 بڑے نالے, گجر نالہ, اورنگی نالہ اور محمود آباد نالہ, اس کی صفائی وفاق نے اپنے ذمہ لی, اور الحمدللہ جو لاسٹ 2 بارشوں کا اسپیل کا گیا اس میں ایسا اس طرح کے نقصانات نہیں ہیں جو اس سے پچھلے اسپیلس میں ہوئے تھے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس K4 کا منصوبہ آیا, اور یہ بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ K4 کے منصوبے پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 25 ارب روپے خرچ کیا, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے. بالکل ایسے 25 ارب خرچ کرنے کے بعد کہا گیا کہ ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے. تو اب ہم نے وفاق نے وہ K4 منصوبہ لون کیا کہ ہم اس کو ری ڈیزائن کر کے اور اس کو بھی امپلیمنٹ کریں گے. پھر ہمارے جتنے MNAs تھے ان کو ہم نے فنڈ دیے کہ آپ اپنے حلقوں کے اندر ترقیاتی کام پوری کراچی میں کرائے جائیں, اور ان علاقوں میں بھی کرائے جائیں جہاں ہم سیٹ ہار چکے ہیں. جس کی مثال میں آپ کو کیماڑی دے دوں, جہاں پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل صاحب جیتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی ہم نے ترقیاتی کام کرائے, اور اسی طرح میرا حلقہ جہاں سید غنی صاحب جیتے ہوئے ہیں وہاں پر بھی ترقیاتی کام ہوئے. تو ہم نے اکراس دی بورڈ یہ کام شروع کیا, اور میں سمجھتا ہوں بینگ اے پولیٹیکل ورکر, اور آپ کی بھی سیاست پہ بڑی گہری نظر ہے, بڑے عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کسی سیاسی حکومت میں اتنا ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہو فیڈرل کی طرف سے. تو جو کچھ ہم اپنے محدود
قانونی اور آئینی دائرہ کار میں رہ کے کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، لیکن اسٹل لاٹ ٹو ڈو، اور اس کے لیے ہمارے پاس ہم وے آؤٹس نکال رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے یہ تجویز بھی دی صوبائی گورنمنٹ کو. دیکھیں آئیلینڈس کے مسئلے پہ ہم نے کہا کہ ریونیو جنریٹ ہوگا، ہم اٹھا کے وفاق میں تو نہیں لے کے جا رہے. اگر وہ ڈیولپمنٹ ہوگی ان آئیلینڈس پہ تو وہ صوبے کو جائے گا فائدہ اور صوبے کی عوام کو فائدہ جائے گا. لیکن صوبائی گورنمنٹ کسی بھی طریقے سے لاک ڈاؤن کے ایشوز پہ آپ دیکھ لیجئے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے دیکھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں، ان کو متاثر کیے بغیر ہم کس طریقے سے اس کووڈ سے نکل سکیں. لیکن صوبائی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کی ہر عمل کے اوپر اپنا ایک الگ سا سیاست کرنے کی کوشش کی، اور جس کا نقصان کراچی جیسے شہر کو ہوا. کووڈ ایک انٹرنیشنل وبا ہے، لیکن اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ جو دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ کے ان اقدامات کو پوری دنیا نے سراہا کہ آپ نے سب سے بیسٹ اسٹریٹجی تھی آپ کی کووڈ کے اگینسٹ، ڈسپائٹ دیٹ کہ ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں اور ترقی یافتہ ممالک بھی شاید اتنے بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل نہیں کر سکے تھے. تو ان ساری صورتحال کی بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہم ابھی بھی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سندھ گورنمنٹ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کراچی کو میٹروپولیٹن کا درجہ دیں، تاکہ اگر آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے دور کو ہم بہت زیادہ برا بھی کہتے ہیں ان کی چیزوں پہ، لیکن ان کی ایک بڑی پازیٹیو چیز تھی کہ جو لوکل باڈی آرڈیننس یا اختیارات جو دیے گئے تھے اس میں لوگوں کی ریچ تھی اور لوگوں کے کام ہوئے. اور ڈسپائٹ دیٹ کہ کس جماعت کا میئر منتخب ہوا، لیکن وہاں پہ کراچی کو ڈیولپمنٹ ملی، کراچی کو انفراسٹرکچر ملا اور سارا کچھ ملا. آج ہم ایک اور مسئلہ فیس کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہم سنگل کریکولم پہ چلے گئے ہیں، لیکن میں اس طرف آتا ہوں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ ایک الگ ڈبیٹ اب ہو چکی ہے نا، لوگ اس کے اوپر بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں صحت کے معاملات ہوں، تعلیم کے معاملات ہوں، بار بار سیاست ہی نظر آ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ اب جیسے آپ نے کانسٹیٹیوشنل ہرڈل آپ اس کو کہا، 18 امینڈمنٹ پوری دنیا کے اندر، امریکہ جیسے ملک کے اندر یہ جو پروونشل اٹانومی ہے یہ بڑی زبردست چیز سمجھی جاتی ہے اور اس نے ریزلٹس پروڈیوس کی، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سیاست کی نظر ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہرڈل ہے اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے تو پھر آپ کو اپوزیشن کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد پولیٹیکل ڈائلاگ کی باری آتی ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ کیونکہ شروع دن سے معاملہ چلا آیا ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں بن سکی گورنمنٹ کی اپوزیشن کے ساتھ، کیا معاملات حل ہو سکیں گے؟ پھر لیجسلیشن ہو سکے گی؟ کیونکہ پھر تو یہ معاملہ پینڈنگ میں ہی چلا جائے گا اور آنے والے وقت میں کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے گی یا اس میں تبدیلی نہیں لا سکے گی. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت تھی جس کو نظر انداز کیا گیا؟ نہیں ایسے اس میں دیکھیں دو وے آؤٹس تھے. نمبر 1 تو لیجسلیشن تھی، اور اس پہ ہم نے بارہا اپوزیشن کو کہا کہ آئیں بیٹھیں اور 18ویں ترمیم کے ان حصوں کو ہم ریکٹیفائی کریں جس سے عوام متاثر ہو رہی ہے. لیکن اپوزیشن کی طرف سے کوئی اس کا مثبت جواب نہیں ملا، کیونکہ دونوں بڑی اپوزیشن پارٹیوں نے 2013 میں بیٹھ کے، کیونکہ ایک ہی وفاق میں حکومت تھی، ایک ہی صوبے میں حکومت تھی، اور انہوں نے مل کر یہ 18ویں ترمیم بنائی تھی. دوسری جو اس کی وے آؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی 18ویں ترمیم کی جو اصل اسپرٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں کہ ہم نے وفاق سے اختیارات لے لیے، ہم اس کو منتقل کریں لوکل گورنمنٹس کو، وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو کہیں فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی نا، کہ یا تو آپ لیجسلیشن پہ چلے جائیں یا اس کی اسپرٹ، آپ کہتے ہیں کہ جی بہت زبردست چیز ہے، آپ کی برین چائلڈ ہے 18ویں ترمیم، تو اس کی اسپرٹ کے مطابق اس پر عمل درآمد کر لیں تو بھی عوام کو ریلیف مل جائے گا کہ ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ کا نظام جو وفاق اور صوبے کی سپرویژن کے اندر ہو، اس کے اندر آپ کام کر لیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے دیکھیں سندھ کی عوام نے پیپلز پارٹی کو بارہا مینڈیٹ دیا اور 2/3 میجورٹی کا مینڈیٹ بھی دیا. یہ نہیں کہ جس طرح ہمیں وفاق میں ہرڈلز پیش آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس لیجسلیشن کے لیے نمبرز پورے نہیں ہوتے اور پھر سینٹ میں جا کے ہم پھنس جاتے ہیں. صوبے کو یہ پرابلمز نہیں ہیں، ان کے بعد 2/3 میجورٹی ہے، وہ بلڈوز کر دیتے ہیں بہت سی چیزیں. لاسٹ بجٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کتنے کٹ موشنز دیے، کتنا کچھ دیا، لیکن وہ بلڈوز کر کے اور سارا کچھ کر کے آگے چلے گئے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ چھوٹی سی ایک مثال لے لیں کہ سندھ اسمبلی میں انہوں نے کہا جی ہم 10,000 اسکول بند کر رہے ہیں.
اچھا ہمارے اراکین نے پوچھا کہ جی آپ ریزن دے دیں کہ کیوں بند کر رہے ہیں, کیا ان کی عمارتیں مخدوش ہو چکی ہیں کہ ان کے اسکول جاری رکھنے سے عمارتوں کے گرنے کا خدشہ ہے, تو پھر آپ ان کی تفصیلات فراہم کرتے ہیں اسمبلی کو کہ بھائی یہ کب تعمیر ہوئی تھی اور اتنی ان کی میعاد تھی وہ پوری ہو چکی ہے, لیکن اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ جیسے لوگ میڈیا کے جو وہ سیکشنز ہیں جو بالکل نیوٹرل قسم کی بات کرتے ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی بہت سی چیزیں جس طرح پولیٹیسائز ہوگی تو ہمارا میڈیا بھی پولیٹیسائز ہو گیا. ہم نے دیکھ لیا کہ کون سا کس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, کون اینکر کس کو. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں بدقسمتی یہ کہ ہمارے میڈیا کا جو کردار تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے خبر فراہم کرنی ہے, ہم نے اس کو بزنس بنا لیا, اور بزنس میں پھر آپ کو انٹرسٹ دیکھنے پڑتے ہیں, لاس دیکھنا پڑتا ہے کہ صوبے سے کیا مل رہا ہے, وفاق سے کیا مل رہا ہے, تو ہمارا ٹلٹ ہوتا ہے. تو ہماری بہت سی چیزیں ریکٹیفائڈ ہونے والی ہیں, ہر سیکشن کی ہونے والی ہیں. ہماری جوڈیشل سسٹم کے اندر بڑی پروسیس ہیں کہ آپ مطلب کچھ بھی کر لیں. جو عمران خان صاحب چاہتے تھے احتساب, بڑا کڑا احتساب کہ جی ملک کی دولت جنہوں نے لوٹی ہے ان کو آپ جو ہے ان سے پیسہ لیں, لیکن آپ کے پاس بہت آسان سے آپ کہیں سے بھی بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں. آپ میڈیکل گراؤنڈ پہ کچھ دن کے لیے جاتے ہیں اور سالہ سال غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یاسر, یہ نہیں کہ آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, کل کوئی کسی اور کی بھی گورنمنٹ ہے, یہ ان کو بھی یہ فیس کرنی پڑیں گی. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب الیکشنز کے اوپر ریگنگ کے اوپر دھرنا دیا ہم نے, تو ہم بارہا یہی کہتے تھے کہ یہ انتخابی اصلاحات اس لیے ضروری ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ہوا, کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی آج ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ جو مشکلات ہمیں وفاقی حکومت کو پیش آ رہی ہیں, کل کو اگر لیٹس سپوز مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ وفاق میں آ جاتی ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی ہوگی, تو سیم صورتحال ان کے لیے بھی ہوگی. تو یہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی ذات سے دیکھیں, جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, آپ دیکھیں دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر جو نیشنل پالیسی ہے اس کے اوپر کوئی ڈیویژن نہیں ہوتی, چاہے ڈیموکریٹ آ جائیں یا لبرلز آ جائیں, اس کا کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پرابلم کیا ہے کہ یہاں ہم اپنی ذات کے خول سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اگر ہم نے اس ملک کو ڈیلیور کرنا ہے اور اس ملک کے عوام کے لیے کوئی اچھی چیز کرنی ہے, تو ہمیں اپنی اناؤں سے باہر نکلنا پڑے گا اور وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جس سے شاید ہمیں سیاسی طور پہ فائدہ نہ ہو, لیکن عوام کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا کہ فیصلے ملک کے مفاد میں کرنا ہوں گے, اور یہاں پر یہی کچھ ہوتا آیا ہے کہ جو فیصلے کیے گئے ہیں اس میں ٹکراؤ کی سی ایک کیفیت رہی ہے, جس کی وجہ سے جو نقصان ہوا وہ پاکستان کے لوگوں کا ہوا ہے. اب ایک مسئلہ آج کل آپ لوگ جس کے بارے میں سن ہی رہے ہیں, ٹی وی کے اوپر, آپ اخباروں کے ذریعے آپ تک پہنچی ہوگی کہ یہ جو الیکٹوریل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے کہ الیکٹرک ووٹنگ مشین جو ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کیا نقائص ہیں جی؟ اب آپ بتائیے, آپ ایلفی اگر لے کر جائیں گے اور اس میں ڈال دیں گے تو پھر تو اس نے کام نہیں کرنا. اب مجھے یہ سمجھائیے کہ جب جس کے اوپر سارے لوگ راضی نہیں ہو رہا, الیکشن کمیشن خود بھی راضی نہیں ہو رہا, تو اس کے اوپر کیوں اتنا سیخ پا ہونے کی ضرورت ہے, اس کا جواب دیجیے. دیکھیں ہم نے تو ڈیمونسٹریشن کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی کہا جی, آئیجیز کی ڈیمونسٹریشن. اب ایلفی تو آپ کسی بھی مشین میں لگائیں گے تو وہ کام نہیں کرے گی. تو یہ ایک میرے خیال میں بڑا آن اے لائٹ کوئی ایسا سالڈ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں عمران خان جس شخص کا نام ہے اس نے ہمیشہ نیوٹرلٹی. بالکل. جب کرکٹ میں تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر لے کے آئے, تو وہ پوری دنیا پر ہوگی کہ یار ہم تو امپائرس کے ساتھ ہوم سیریز کھیلتے تھے. تو ان کو اس وقت اپنی ٹیم پر اتنا یقین تھا کہ کہیں پر بھی کسی وینیو پر ہمارے ملک میں یا باہر نیوٹرل امپائرز ہو. آپ کو یاد ہوگا کشمیر ایشو پہ بھی انڈیا کو اس وقت کہا گیا کہ آپ دنیا میں کسی بھی گراؤنڈ کو منتخب کر لیں اور ہمارے ساتھ میچ کھیل لیں, اور امپائرز بھی آپ اپنے لیں. تو نیوٹرلٹی یہ ہے, دیکھیے کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے, جس طرح ہمیں لوگ کہا جائے آپ ان پاپولر ہو رہے ہیں, تو ہم ان پاپولر ہو رہے ہیں تو ہمیں اگلا الیکشن سیو کرنا چاہیے. ہم کیوں نیوٹرلٹی پہ جا رہے ہیں؟ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس ملک کی بہتری کے لیے, اور عوام اتنے باشعور ہو چکے ہیں. آپ کے چینلز صبح مارننگ شو سے شروع ہو کے رات 12 بجے تک اتنے اویئرنیس پروگرامز میڈیا کے آ رہے ہیں, اتنا کچھ وہ ایڈوکیٹ ہو رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ 90 کی یا 2000 کی دہائی ہے, یہ 2021 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ بہت جیسے فیک نیوز کے اوپر ہوتا ہے تو ایک سیکنڈ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں. اچھا یہ یہاں روکوں گا اسٹار بھائی, ذرا فیک نیوز پر آ گئے نا, میں آپ سے ذرا اس کی ڈیفینیشن پوچھوں گا, یہ فیک نیوز ہوتی کیا ہے اور کس طرح کام کرتی ہے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے مختصر سی, اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी असरार अब्बासी साहब के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, बड़े सीनियर आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, बड़ी एक स्ट्रगल आपकी रही है। ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा अहम मौजू यहाँ पे जो है जिसके बारे में तस्करा किया असरार साहब ने, वो था जनाब ये फेक न्यूज़ का बड़ा चर्चा है। ये फेक न्यूज़ है क्या, ज़रा ये ज़रा समझाइए कि जिसके बारे में सोशल मीडिया पे कोहराम मचा हुआ है कि ये फेक न्यूज़ को कैसे रोका जाए। क्या है फेक न्यूज़, ये बताइए जी। फेक न्यूज़ ये है कि कल एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें फोटोशॉप करके शहरियार अफरीदी साहब का चेहरा लगा दिया गया। ये गलत, ये फेक न्यूज़ है कि देखें, अब मैं फिर कह रहा हूँ कि हम 80 और 90 के पाकिस्तान में नहीं बैठे। आज आपकी एक्सेस हर जगह है, यानी अगर आपने कोई चीज़ फैलाई है तो विद इन सेकेंड्स नहीं तो विद इन मिनट्स उसका रिएक्शन आ जाता है, पता चल जाता है कि कहाँ से चीज़ आपने घड़ी और क्या किया। तो हमने कोशिश ये की कि मीडिया के हवाले से मीडिया की क्रेडिबिलिटी बनाए। अब हमारे जो साथी हैं जो इस पर एहतजाज कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि उनको ये आज समझ नहीं आ रही कि हम रेटिंग्स के चक्कर में हम अपनी क्रेडिबिलिटी डाउन कर रहे हैं, ख़राब कर दिया। हमने ऐसे ऐसे स्टोरीज़ की जिनका सर और पैर नहीं था और वो स्टोरीज़ कहाँ गई। ठीक है, एक दो प्रोग्राम्स की आपने रेटिंग बहुत हाई ले ली, लेकिन उसका फॉलो अप आपने किया कि अगर उस स्टोरीज भाई माफ़ी चाहूँगा, माजी में ये बात कही जाती है कि सोशल मीडिया को जिसने सबसे ज़्यादा यूज़ किया, जिस तरह अपना एक वोट बैंक बनाया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव जमात सबसे पहले पाकिस्तान में इमर्ज हुई और उससे बड़े अच्छे नताइज निकले समहाउ। लेकिन लामहला ये भी कहा जाता है कि ये जो ट्रेंड सेटर्स थे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले थे। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? ट्रेंड सेटर्स इन व्हाट सेंस? ये जो कुछ हो रहा है फेक न्यूज़ जिसको अभी कहा गया कि ये तस्वीरें लोगों की जो है वो एडिट करके लगाई गई या लोगों को पर्सनली निशाना बनाया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है, ये सब कुछ भी होता रहा। देखिए असद, मैं आपको बहुत क्लियरली एक बात बताऊं कि जितना इस मुल्क में पर्सनल अटैक्स इमरान खान साहब पर हुए हैं शायद किसी और लीडर पर नहीं हुए। ठीक है। और मैं 2007-8 में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध हुआ करता था और उस ज़माने में आपको याद है 12 मई जैसा इशू भी हुआ और बहुत सी चीज़ हुई। तो मैं ख़ुद एक दो इंटरेक्शन जो उस पर चेयरमैन हमारे थे और आज मुल्क के वज़ीर आज़म हैं उनसे बड़ी बात हुई, तो हमने कहा जी ये बात हुई है तो हमने इसको काउंटर करना है। तो उनका बड़ा सख्त स्टांस था कि यार अगर वो गलत कर रहे हैं तो आपको भी गलत करना है। नहीं, आपने उनकी ज़ात को नहीं हिट करना, आपने उनकी कारकर्दगी को हिट करना। तो ये मैं समझता हूँ पीटीआई ने कभी भी किसी को पर्सनलाइज अटैक नहीं किया। एक मिसपरसेप्शन है, जिस तरह ये कहा जाता है कि जी गाली गलोच की सियासत पीटीआई ने की, अपोजिशन बड़ा ये ठीक है इस्तेमाल करती ना। है। लेकिन अगर कुछ पुराने सहाफ़ियों को आप बिठाएं तो भुट्टो साहब की आप तकारीर निकालें तो आपको पता चल जाएगा कि गाली गलोच होती क्या थी। ठीक है, तो मैं इस बहस में पढ़ने के बजाय मैं सिंपल सी एक बात कर रहा हूँ कि पीटीआई ने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया टू अवेयर द पीपल, टू अवेयर द इश्यूज ऑफ द पीपल, यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हाईलाइट नहीं हो रहे थे। आज मेन स्ट्रीम मीडिया को भी सोशल मीडिया की बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ी हैं कि आपने मिसाल के तौर पे एक ट्रेंड होता था कि एक प्राइम टाइम का शो हो रहा है तो उसी ट्रेंड पे सारे चैनल्स ने करना चाहिए। लेकिन आज अगर आप देखें तो हर प्राइम टाइम की शो का जो टॉपिक है वो डिफरेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि वो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये है कि देखिए ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। कोई भी दुनिया की चीज़ आप उठा लें, तो अगर हमने अब उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को छोड़ के नेगेटिव चीज़ों पे चले गए, जिस तरह मैं समझता हूँ सोशल मीडिया आज से कुछ अर्सा पहले तक बहुत ज़्यादा एक ज़रिया था ऑथेंटिक न्यूज़ का, कि हमें खबर मिल जाती थी कि यार क्या हो रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता कुछ अरसे से, साल 2 साल 3 साल अगर आप इसको ले लें, चाहे हमारी गवर्नमेंट ले लें या उससे 1 साल पहले भी ले लें, सोशल मीडिया का ट्रेंड ऑटोमेटिकली चेंज हो गया और 70 to 80% एग्जैक्चुरेट करके चीज़ों को बयान, फॉल्स न्यूज़ जो है वो फ्लोट की जा रही थी। अच्छा, अब आप देखें, अब आपने किसी भी चीज़ की क्रेडिबिलिटी कैसे बनानी,
جیسے اگر مین اسٹریم میڈیا ہے تو ہم نے ان کے جرنلسٹ، اب آپ بھی شو کر رہے ہیں، دوسرا بھی شو کر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو واٹس میک دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو شوز؟ بالکل ٹھیک ہے، یور کنٹینٹ اور یور بیہیویئر. بالکل ٹھیک تو ہے. یہ چیزیں آپ کی کریڈیبلٹی میں آتی ہیں کہ یار یاسر کے پروگرام میں تو بڑی زبردست گفتگو ہوتی ہے، وہ تو پھڈا نہیں کرتا، بالکل ٹھیک. وہاں تو کوئی لاؤڈ نہیں بولتا، وہاں تو اتنی سلو بات ہو رہی ہے کہ جیسے گھر میں بیٹھ کے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں کریڈیبلٹی بنتی ہے آپ کے پروگرامس کی کنٹینٹ سے. تو جب آپ نے فیک نیوزز دیں گے تو کون آپ کے اوپر یقین کرے گا، کون آپ کے وی لاگس پہ یقین کرے گا؟ ہر بندے نے وی لاگ بنا لیا. اب اس وی لاگ پہ 30 سیکنڈ کی خبر ہے اور 7 منٹ کا وی لاگ ہے، اور 30 سیکنڈ کی جو خبر ہے اس کی بھی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. ہم جو کر رہے ہیں، ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں، اور میں پھر دہراؤں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے، کیونکہ آپ کی جو ویورشپ ہے بڑی اویئرڈ اور بڑی پڑھی لکھی ویورشپ ہے. دیکھیں ہم نے اگر دھاندلی کے خلاف لوگوں کو کیا اویئر، تو آج ہر بندے کو پتہ ہے کہ کدھر ہو رہی ہے. اب کنٹونمنٹ الیکشن پہ کسی کا کوشچن نہیں اٹھا، ساری پارٹیاں الیکشن لڑی نا، پہلی دفعہ ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہونی شروع ہوں گی. اسی طرح یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس ریگولیٹری اتھارٹی کی، وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اس وقت اس کو کنٹرول، پوری دنیا کر رہی ہے، یہ نہیں کہ یہ ہم جو ہمیں آج لبرلزم کا وہ کہہ رہے ہیں آزادی اظہار کے، وہ خود ان کے ممالک میں یہ قوانین موجود ہیں، تو وہ ہمیں تو آ کے سبق پڑھاتے ہیں، خود اپنے ملک میں یہی کرتے ہیں. نصر بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے ٹھیک ہے ہر چیز کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اتھارٹی موجود ہونی چاہیے، تمام چیزوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے، وی اگری. لیکن جس طرح کا قانون آپ بنانے جا رہے ہیں، جس میں ہائی کورٹ سے بھی آپ کو بیل نہ ملے، جس میں آپ کو بڑے بھاری جرمانے ہوں، اور آپ کو ایک سیریس کرمنل افینس کی سزا آپ کو سنائی جائے، تو یہ کہاں کا صحیح فیصلہ ہوگا؟ دوسری بات یہ ایک جو ہمیشہ سے گلا رہا ہے وہ یہ سب کو، وہ یہ کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو مشاورت میں شامل نہیں کیا جاتا. اب اگر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جتنی بھی پاکستان میں باڈیز ہیں، ایپک باڈیز ہیں، الیکٹرانک میڈیا کی، پرنٹ میڈیا کی، کسی بھی میڈیا کے حوالے سے، جب ان کو آن بورڈ نہیں لیں گے اور اگر یہ طرفہ فیصلے ہوں گے، تو یہ تو پھر لوگ کہنا کیا غلط ہوگا کہ ڈکٹیٹرشپ میں جو ہوا کرتا تھا کہ ایک ڈکٹیٹر آتا تھا اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا تھا، میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی، اس میں اور اس میں پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ بتائیے اسٹیک ہولڈرز کہاں ہیں اس میں؟ دیکھیں اسٹیک ہولڈرز کو ابھی بھی کوئی قانون بنا تو نہیں ہے، تو ایک پرپوزل، اب اس پرپوزل میں آپ سجیشن دے دیں کہ اسرار بھائی آپ کی یہ شرٹ جو ہے اس پینٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، آپ اس کو اس طرح کر لیجیے، ہم اس پہ بیٹھ کے بات کر لیں گے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جو آپ نے ڈریس پہنا ہے مجھے قبول ہی نہیں ہے، تو اس پہ تو کوئی بات نہیں. آپ کنسٹرکٹیو چیزیں لائیں، ہم اس کو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، تاجروں کے اوپر بات ہے. ہم نے شرط رکھی کہ ٹی ایف این آئی سی جو ہے اتنی سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ خریداری پہ رکھی، ٹھیک ہے 50,000 روپے، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا میں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں، آپ یہاں سے دبئی فلائی کر جائیں 1.5 گھنٹے بعد، وہاں پر بھی ہے، ہر جگہ ہے. لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو بھی نہیں، ہم نے ان سے بھی بار بار نیگوسیشنز کی، پھر ان کو ٹائم دیتے رہے سارا. ہم نے کسی بھی چیز کو انفورس نہیں کیا اب تک، اگر 3 سالہ دور میں آپ ہمارے دیکھیں، ہم نے اوپن رکھا چیزوں کو، جس کے بعد ہم پر یو ٹرن کا الزام آنے لگ گیا کہ جی آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں، آپ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک پرپوزل دینا ہے، اور اس پرپوزل پہ اگر کنسٹرکٹیو چیزیں آپ کی طرف سے آتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آتی اور صرف تنقید برائے تنقید برائے اصلاح نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس چوائسیز کیا بچتی ہیں؟ لیجسلیشن تو آپ کو کرنی ہے، کیونکہ آپ شتر بے میں ہار تو نہیں چھوڑ سکتے نا، کسی کی بھی پگڑی اچھال دیں اور کسی کو بھی. دیکھیے پوری دنیا میں یہ قوانین ہے کہ اگر میرے اگینسٹ نیوز ہے تو بینگ اے جرنلسٹ آپ کی ایتھکس میں ہے کہ آپ ایک کال کریں مجھے کہ بھائی آپ کے خلاف یہ سٹوری ہے، میں الٹیمیٹلی ڈینائی کروں گا نا، لیکن آپ نے اپنا صحافتی فرض تو پورا کر لیا. اچھا دوسری بات آپ نے کی جو ہائی کورٹ سے بھی بیل نہیں، اور یہ کیوں؟ دیکھیے معاشرے میں جرم کا جو تناسب ہے وہ کیوں کم ہوتا ہے؟ جب آپ کا سزا اور جزا کا قانون ہوتا ہے. جب آپ کے اوپر سزا کا خوف ہی نہ ہو تو آپ اس قانون، پاکستان میں دنیا کا مجھے کوئی قانون بتا دیں جو موجود نہیں ہے. بالکل ایسا ہی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اس کی عملداری نہیں ہے. ایسا ہی اس لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جا کے سیشن کورٹ سے لے لینی ہے، فلانی جگہ سے لینی ہے، آپ ملک کا پیسہ لوٹ لیں اور جا کے ہائی کورٹ سے بھی لے لیں.
تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ اگر آپ نے چیزوں کو ریکٹیفائی کرنا ہے تو سزا اور جزا کا جو ہے کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونی اکراس چاہیے. دی بورڈ ہونا چاہیے. اور اس میں ہم نے یہ نہیں کہا, دیکھیں اس میں ادارے کے لیے ایک الگ ذمہ داری ہے, انڈیویجول کے لیے ایک الگ ذمہ داری بالکل ٹھیک ہے. اور اداروں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کریڈیبل انڈیویجولس کو رکھیں, نہ کہ ان انڈیویجولس کو رکھیں جو ہر جگہ سے شفٹ آن کر کے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سیاست میں بہت سے لوگ ایسے آ گئے جن کو شاید کہیں اور سے فیڈ کیا گیا, تو میڈیا میں بھی ہیں اور ہر ہماری سوسائٹی کے اندر ہے, کیونکہ ہم نے اسی سوسائٹی سے اپنے آپ کو مرج کرنا ہے. تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا قانون بنانے جا رہے ہیں. ہم نے کوئی قانون بھی اب تک اپنے 3 سال کے, ایک تو دیکھیں نا ہمارے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ چیزیں آپ تک پہنچیں, اور آپ آج نہیں تو آج سے 5 سال بعد آپ کہیں گے یار اس وقت اگر یہ کر لیتے تو بہت بہتر ہو جاتا, ہو سکتا تھا. اچھا, ابھی سرٹن انڈیویجولس کی بات ہو رہی ہے نا, کچھ بیوروکریسی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. یہ بڑا کنٹروورشل سبجیکٹ بن چکا ہے. کیوں مطمئن نہیں ہے گورنمنٹ؟ نہ پنجاب میں نظر آتی ہے, نہ وفاق میں نظر آتی ہے. مسئلہ کیا آخر آپ کے خیال میں؟ کیا کریڈیبل لوگ نہیں ہیں, یا پھر اس طرح کام نہیں کر رہا جیسے حکومت چاہتی ہے؟ یہ مسئلہ ہے کیا؟ لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آئی جیز آفٹر آئی جیز چینج ہو رہے ہیں, 7 کے قریب ہو چکے ہیں, چیف سیکرٹریز چینج ہو رہا ہے ایوری ناؤ اینڈ دین. مسئلہ آخر ہے کیا؟ اپوزیشن بہت زیادہ کرٹیسائز کرتی ہے کہ ان کو لوگ ان کی شاید مرضی سے کام نہیں کر رہا ہے, اس وجہ سے ان کو بار بار ہٹانا پڑتا ہے. یہ سلسلہ آخر ہے کیا؟ یہ ذرا سمجھائیں. یاسر, آپ کے پورے پروگرام کے اندر بڑے خوبصورت سوال تھے, اور ان میں سے ایک خوبصورت سوال, اور میں سمجھتا ہوں اس کو جواب بہت ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے یہاں ایک کلچر بن چکا تھا کہ جی میری گورنمنٹ آئی ہے تو میں نے رول آف لا کی جگہ لا آف رولر ہونا چاہیے, جو میرا قانون ہے وہ ہونا چاہیے, رول آف لا نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ حکمرانوں کے قانون کی بات نہ کریں, آپ قانون کی حکمرانی کی بات کریں. ٹھیک ہے. اچھا, جو ہمارا سوسائٹی کا کلچر ہے وہ اسی طرح کا بن گیا ہے. آئی جی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار میں نے فلاں ایم ایل اے کو خوش رکھنا ہے, میں نے فلاں منسٹر کو خوش رکھنا ہے. ہم کہتے ہیں آپ کسی کو نہ رکھیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو دیکھیں. کیونکہ اگر ابھی آپ کو ریسنٹ پاسٹ میں ایک کنٹروورسی آئی کہ ایڈوائزر تھے زلفی بخاری صاحب ہمارے پی ایم کے, تو ان کے اوپر ایک چیز آئی, ان سے ریزائن لے لیا گیا. ریزائن لینے کے بعد انہوں نے کوئی ایک تو سفارشات کی کہ جی اس افسر کو چینج نہ کیا, جو خان صاحب نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. کیونکہ ہم نے جب نیا پاکستان کی بات کی تھی وہ سمپل یہ تھی, یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کوئی نئی بلڈنگ بنا دیں گے. ہم پاکستان کے اندر وہ کلچر متعارف کرانا چاہتے ہیں کہ میں اگر پاورفل آدمی ہوں تو میں بھی قانون کے انڈر اتنا ہی آؤں جتنا ایک غریب آدمی. یہ نہیں کہ آج میں 22 سال 23 سال اپوزیشن کی سیاست کر کے 3 سال سے حکومت میں ہوں تو میں دوبارہ بھی اپوزیشن میں جا سکتا ہوں. مجھے اس طرح کے قوانین رکھنے ہیں. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں جب پاور میں آتا تھا تو میں دیکھتا تھا میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں نے اس کو, تو ہم نے ابھی تک پولیٹیکل وکٹمائزیشن, آپ یہ دیکھ لیں کہ جو 2 بڑی پارٹیز ہماری اوپوننٹ ہیں, ہم نے کسی ایک پر بھی کوئی کیس نہیں بنایا. یہ جو کیسز فیس کر رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے بنائے گئے تھے. ہم نے اس میں کیا کیا, ہمارا کردار اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں نیوٹرل رہے, ہم اس میں پارٹی نہیں بنے. ہم نے اداروں کو نہیں ڈکٹیٹ کیا کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں. نیب کے اوپر بڑی کوشچن ہے کہ جی نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے, ایک بات اپوزیشن کہتی ہے, تو بھائی چیئرمین نیب تو آپ دونوں پارٹیوں نے لگایا, ہماری تو مرضی نہیں تھی. ہم آتے تو سب سے پہلے تو اس کو چینج کرتے کہ ہمارے مخالفین نے لگایا ہوا ہے, ہم نے تو اس کو چھیڑنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی جس سے یہ تاثر قائم ہو کہ اگر کوئی ٹھیک کام ہو رہا ہے تو وہ اس لیے ہٹ جائے کہ وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. تو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی اس کے لیے بہت کلیئرڈ ہیں کہ ہمیں اس کلچر کو چینج کرنا ہے, اس مینٹالٹی کو چینج کرنا ہے کہ جی آپ نے حکمرانوں کی خواہشات کا, کیونکہ آج ہم حکمران ہیں کل ہم نہیں ہوں گے, تو ہم نے قوانین وہ بنانے ہیں جس سے کل ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوں تو ہم اس کو فیس کر سکیں. ایسا تو نہیں کہ ہم ساری عمر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہی ساری سیاسی جماعتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اقتدار ہے یہ ساری زندگی کے لیے نہیں ہے, اور اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مختصر سا عرصہ ہوتا ہے اس میں کوئی ایسا کام کیا جائے جسے پھر آنے والے یاد رکھیں. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں ایک اور بڑے عام ایشو کی طرف جس کے اوپر سب سے زیادہ کرٹیسزم کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے, وہ یہ کہ انفلیشن کنٹرول کیوں نہیں ہوتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب بابانگ دہل اس چیز کا اظہار کرتے تھے,
کہ ہمارے پاس بہترین اکانومسٹ موجود ہیں جو ہماری اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لوگوں نے ان کا اعتبار کیا اور انہوں نے ساری ایسی چیزوں کی نشاندہی کی کہ بلز کیوں بڑھتے ہیں, ڈالر کیوں انفلیٹ کرتا ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیوں بڑھتا ہے, وہ تمام چیزیں ان کو پتہ تھیں. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی اگر یہ سب کچھ ہوگا تو دیٹ مینس کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ کرپٹ ہے, اور اگر وہ ٹھیک کام نہیں کرے گا تو یہ چیزیں آپ کو یہاں پر ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اس وقت کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ اس وقت بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ تھا اور اگر آپ سمجھتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی, ایسا کیوں ہے, یہ بتائیے. دیکھیے میں آن اے لائٹر نوٹ پہلے تو آپ کی اس بات کی کر دوں کہ جی جو خان صاحب کا ایک جملہ بڑا کوٹ ہوتا ہے کہ جی آپ کا پرائم منسٹر چور ہوگا, ٹھیک ہے, تو خان صاحب نے بالکل یہ کہا تھا, لیکن خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کون سا پرائم منسٹر, آپ کا سٹنگ پرائم منسٹر یا ایکس پرائم منسٹر, کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا اب دیکھیے مسئلہ انفلیشن, آپ اکانومی کو اور اس کو دو چیزوں کو ذرا سا بائیفیکیٹ کر کے دیکھیں. جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, اس کے پاس جب وزارت خزانہ ہوتا ہے تو وہ جنیرک دیکھتی ہے کہ پاکستان کا جی ڈی پی کہاں جا رہا ہے, آپ کی غربت کی شرح کیا ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے, آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں ہم نے آ کے جن حالات میں پاکستان ہمیں ملا وہ سب کے سامنے تھا, اور الحمدللہ آج جتنے بھی انٹرنیشنل اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کی اکانومی کو ایک مستحکم اکانومی دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ وہ جو اکانومی اسٹرینتھن ہو رہی ہے اس کے اثرات عام عوام تک نہیں پہنچ رہے, اس کے اندر بہت سے فیکٹرز ہیں. مین فیکٹر جو سب سے بنیادی فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. گورنمنٹس کو عوام کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کمشنر کراچی نے 180 روپے دودھ کا ریٹ طے کیا اور دودھ والے 210 دے رہے ہیں تو ہم جا کے کیوں لے رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, ہم اپنی ذمہ داری سے ہم ہر چیز اگر گورنمنٹ پہ ڈال دیں تو یہ بھی تو دیکھیں نا, گورنمنٹ نے آپ کو ڈائریکشن دینی ہے. جی دنیا کے تمام مہذب ملک وہاں پر عوام اتنی ہی رسپانسبل ہوتی ہے جتنی گورنمنٹ ہوتی ہے. یہ بات ہم یہاں کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کرنی اور ہر چیز کا برڈن گورنمنٹ پہ ڈال دینا ہے. اب مجھے بتائیں پرائس کنٹرول کمیٹیز جو لوکلی ہے کام کرتی ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتی ہیں یا پروونشل گورنمنٹ, ٹھیک ہے. اچھا اگر ریٹ لسٹ جو لگی ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تو ڈی سیز کا کام ہے نا, پرائم منسٹر کا کام تو نہیں ہے. یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ اوور آل جو ہم کر رہے ہیں معاشی اقدامات ان کے اثرات آنے والے چند ماہ تک عوام تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے. ہم نے بہت بڑی بڑی مافیاز کو کنٹرول کیا ہے اور اس کے لیے بڑے ہمیں سیٹ بیکس بھی ہوئے ہیں. یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ اس کا ہمیں سیاسی نقصان ہوگا, پولیٹیکل لاسز ہاں ہم نے ہر طرح کی کرٹیسزم بھی برداشت کی, سب کچھ کی. اور آج میں آپ کے پروگرام میں کھل کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری اپوزیشن کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, صرف یہ مہنگائی ہے. جی اور اس مہنگائی کے جتنے بھی فیکٹرز ہیں ہمیں ون بائی ون ان کو ایڈریس کر کے اس پہ کنٹرول پانا ہوگا. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر جس حد تک ہیں کنسرن اس چیز پہ, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کوئی اور کنسرن نہیں کر رہا. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ آج اگر فروٹ منڈی سے لے کے آپ کی کنزیومر تک کا جو ایک گیپ آ گیا ہے اس میں تھرڈ مین کے بجائے 11th مین آ گئے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کو ہمیں ان فیکٹرز کو بھی دیکھنا پڑے گا جیسے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس طریقے سے اکانومی کو اسٹرینتھن کیا ہے انشاءاللہ العزیز آنے والے چند ماہ سے مراد اگلے 2 سے 3 ماہ میں اس کے اثرات عام عوام تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اسرار بھائی باتیں بہت ساری ہیں, بہت سارے معاملات پہ, خاص طور پہ سنگل نیشنل کیریکولم کے حوالے سے, کیونکہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. میں سپورٹ ان اے سینس کہ جو چیز اچھی ہو رہی ہے اس کو ہونا چاہیے بھی, لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ ڈبیٹ آگے جا کر ہوگی. اس میں بھی بہت سارے جو ہے وہ کنسرنس ہیں, خاص طور پہ اسٹیک ہولڈرز کے حوالے سے. لیکن میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک ہوئے اور بڑے کھل کر گفتگو کی اور ان سارے سوالوں کے جواب دیے جو ایک عام آدمی سننا چاہتا ہے. کیا وجوہات ہیں, کیوں اتنی زیادہ تنقید کی جاتی ہے, اور آپ نے اس کو بڑے اچھے سے جو ہے وہ اس کا دفاع کیا. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. ناظرین, یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا. کوشش ہم نے کی کہ ان تمام سوالوں کے حوالے سے بات کی جائے, اور یہ ضروری ہے کہ یہ چیزیں عوام کے سامنے لائی جائیں, ان کو اس چیز سے آگاہ کیا جائے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے. یقیناً اس پوری گفتگو کے دوران ایک چیز جو سامنے آئی ہوئی ہے کہ ساری کی ساری ذمہ داری یقیناً حکومت کی نہیں ہوتی, عوام کی بھی ایک ذمہ داری ہے. یقیناً جن چیزوں کے اوپر تنقید ہونی چاہیے
اس کے اوپر تنقید کی جائے، ضروری ہے، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اور تنقید برائے اصلاح ہو، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال جی، یہ پولیٹیکل ڈفرینسز چلتے رہتے ہیں، حکومت کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، ہوتی رہیں گی اس کے اوپر باتیں، انشاءاللہ آگے چل کے ان تمام معاملات پہ ضرور ہم گفتگو کریں گے۔ ایک بریک کی طرف جانا ہوگا، اور بریک کے بعد جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے صحت کے حوالے سے، اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے۔ واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔